दोस्तों को, तमाम सिस्टर्स को आज हमारी ऑनलाइन जूम एनडीओ के अंदर हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। स्पेशली उन दोस्तों को जो नए हमारे साथ आज जिस ट्रेनिंग में शामिल हुए उनको हम भरपूर वेलकम करते हैं। आज की जो ट्रेनिंग है वो आपके लिए यकीनन एक शानदार ट्रेनिंग साबित होगी। आज की ट्रेनिंग में इंशाल्लाह हम एनडीओ में 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंशाल्लाह हम बात करेंगे इंडस्ट्री के पे बात करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री कौन सी है और इस इंडस्ट्री के क्या बेनिफिट्स हैं। फिर इंशाल्लाह इसके बाद कंपनी पे बात होगी, फिर हेल्थ कॉन्सेप्ट पे यानी कि प्रोडक्ट्स पे बात होगी, और इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हमारा जो कंपनसेशन प्लान है। तो स्क्रीन शेयर हो जाएगी, पीपीटी शेयर करेंगे या मैं कर लूँ खुद ही? जी आप कर दें, स्क्रीन भी आप शेयर कर दें। ओके सर। जी तमाम दोस्तों को अगेन वेलकम जी। अभी जो मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ ये बात हम करेंगे जी। आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने लगे हैं इंडस्ट्री के ऊपर। सबसे पहली जो चीज़ होती है कि जो आज की ट्रेनिंग है इसका बेसिकली मकसद ये है कि आपका इस सिस्टम के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये सिस्टम का पूरी दुनिया में जी सिस्टम का पूरी दुनिया में क्या लेवल है और किस सिस्टम के साथ हम वाबस्ता होने जा रहे हैं। और जब इंसान को सिस्टम इंडस्ट्री कंपनी और इसके अलावा कंपनी के जो मार्केटिंग प्लान है वो क्लियर हो जाता है तो बंदे को ये बात क्लियर हो जाती है कि उसका जो फ्यूचर और कैरियर है वो इस सिस्टम में बहुत शानदार है। मैंने इस सिस्टम को ज्वाइन किया 2009 के अंदर, इस सिस्टम से वाबस्ता हुआ, प्रॉपर काम का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिस्टम में आने से पहले तो मैंने बहुत सारे काम किए। सेलमैन का काम किया, इसके साथ साथ मैंने एक सरकारी इदारे में मैंने जॉब की। लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे ख्वाब थे, ऐसे ड्रीम थे जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाह रहा था। मुझे उन ख्वाबों को अचीव करने के लिए एक डायरेक्शन की ज़रूरत थी, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, एक मुझे ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी कि जो मुझे अपनी मंजिल तक लेके जाए। दुनिया में इंसान को बहुत सारे सिस्टम तो मिलते हैं लेकिन वो सिस्टम इंसान को अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाते। तो इस सिस्टम में मुझे लाने वाले जो मेरे मेंटोर हैं, मेरे ग्रेट लीडर हैं जिन्होंने मुझे सिस्टम से मुतारफ़ करवाया, उनका नाम जब बताऊं तो आप क्लैपिंग कर सकते हैं उनके लिए। मेरे जो उस्ताद हैं सिस्टम के अंदर, जो मेंटोर हैं, सर हाफिज नजीर साहब, जो मेरे डायरेक्ट स्पॉन्सर भी है सिस्टम के अंदर, जो मुझे सिस्टम में लेकर आए। और इस सिस्टम को जब ज्वाइन किया तो यकीनन जब इस सिस्टम की मैंने प्रेजेंटेशन को देखा, प्रेजेंटेशन देखने के बाद ये मैंने फैसला कर लिया था कि ये वही प्लेटफॉर्म है जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से मैंने इस वक्त 2 घर बना चुका हूँ। इस प्लेटफॉर्म से मैंने 2 गाड़ियाँ ली, एक गाड़ी मैंने परचेज की और एक गाड़ी इस प्लेटफॉर्म से होंडा VTI का अवार्ड भी हासिल किया। इस प्लेटफॉर्म से मैंने चाइना को देखा, थाईलैंड को देखा, इंडोनेशिया को देखा। इस प्लेटफॉर्म से हम दुबई, अबू धाबी, शारजा का मैंने ट्रिप किया। इस प्लेटफॉर्म से इस वक्त मैं पाकिस्तान का नेशनल ट्रेनर भी हूँ। और इंशाल्लाह ताला आगे चल के आज की ट्रेनिंग में मैं चीज़ शेयर करूंगा कि यहाँ पे कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन सी इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट होती है। देखें आप, मैंने चंद सालों में ये सारी चीज़ इस प्लेटफॉर्म से हासिल की, लेकिन मैं सरकारी इदारे में जॉब भी की और सेलमैन का काम किया। वहां से मैंने अपनी ज़िंदगी का एक ख्वाब भी अचीव नहीं किया। तो ये बात समझ आई कि दुनिया में इंसान सिर्फ एफर्ट से, मेहनत से कामयाबी हासिल नहीं करता, बल्कि एफर्ट और मेहनत के साथ प्लेटफॉर्म का ठीक होना भी ज़रूरी है। तो आज की ट्रेनिंग का आगाज़ करते हैं जी। आज की ट्रेनिंग जो पहला मेरा टॉपिक है इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री से हम वाबस्ता हैं इस पे बात करेंगे और इसको MLM एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बेनिफिट्स भी कहा जाता है। इस इंडस्ट्री पे डिटेल बहुत लंबी ट्रेनिंग है इसके ऊपर। इंशाल्लाह जब एनडीओ आपकी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आप अपने स्पॉन्सर के साथ मजीद भी डिस्कस कर सकते हैं। आज सिर्फ मैं इस इंडस्ट्री के बेनिफिट्स पे बात करूंगा। बेनिफिट्स तो इतने हैं कि इस ट्रेनिंग में कवर नहीं किए जा सकते।
لیکن ایک اوور ویو آپ کو دے دیا جائے گا تاکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے, آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ کلیئر ہو جائے. ایک جملہ ہمیشہ آپ کو زندگی میں سننے کو ملے گا, چوائس از مور امپورٹنٹ دین یور ایفرٹس, کہ جو آپ کی محنت ہوتی ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کی چوائس ہوتی ہے. تو آج آپ کو یہ انڈسٹری چوز کرنے میں اس ٹریننگ کے بعد آسانی ہوگی کہ اس انڈسٹری کے بینیفٹس کیا ہیں. جب بھی انسان کسی بھی پلیٹ فارم یا کسی بھی سسٹم کے اندر جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے, وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ مجھے کیا بینیفٹس ہوں گے. تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سسٹم کے اندر جو انڈسٹری ہے ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری, اس کے بینیفٹس ایک شخصیت کو کیسے ہو سکتے ہیں, ایک ہمارے معاشرے کو کیسے ہو سکتے ہیں, اور اوور آل ہماری کنٹری کو کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ بات یہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم پہ رہ کے نہ صرف ہم اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کریں گے, بلکہ کیا کیا ہوگا کہ ہماری شخصیت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پیارا ملک ہے اس کے اندر بھی بہت سارے بینیفٹس ہوں گے اس انڈسٹری کے ساتھ, اس انڈسٹری کے ذریعے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ وابستہ جو لوگ ہیں وہ بھی بینیفٹس اٹھائیں گے. اگلی سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. آج کے ہمارے کنٹینٹس ہوں گے, دو چیزوں پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. آج کی جو میری ٹریننگ ہے, فرسٹ آف آل میں بات کروں گا واٹ از ایم ایل ایم, ایم ایل ایم کیا ہے, ملٹی لیول مارکیٹنگ کو ہم دیکھیں گے. اور دوسرے نمبر میں بات کروں گا ایم ایل ایم انڈسٹری, کہ ہماری جو انڈسٹری ہے اس جو ہے اس کی پوری دنیا میں ورتھ کیا ہے اور ویلیو کیا ہے, اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو تمام دوستوں کو یقیناً آواز آ رہی ہے سر؟ جی آپ کی بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے ماشاءاللہ. جی سر سکرین بھی شیئر ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سکرین بھی بالکل کلیئر شیئر ہے جی. اوکے سر, تھینک یو سر. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم. واٹ از ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری, اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انڈسٹری ہے کیا, پھر آگے چل کے ہم اس کے بینیفٹس پہ بات کریں گے. ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری, جب ڈائریکٹ سیلنگ کا نام آئے گا تو ڈیفینیٹلی ہم ایک بزنس کے اندر ہیں, اور ہمارا جو بزنس ہے یہ بیسیکلی مارکیٹنگ کا ایک شیپ ہے. اور اس کا جو ڈائریکٹ سیلنگ کا یا ایم ایل ایم کا جو میننگ بنتا ہے وہ یہ ہے, موونگ اے پروڈکٹ اور سروس فرام دی مینوفیکچرر ٹو مینوفیکچرر اور پرووائڈر ٹو کنزیومر. اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کی, ایک ہوتی ہے پروڈکٹس, یعنی کہ کوئی نہ کوئی ادارہ جو ہے وہ پروڈکٹس بناتا ہے, لیکن بہت ساری ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جو پروڈکٹ اورینٹڈ نہیں ہوتی بلکہ سروس اورینٹڈ ہوتی ہیں. ان کا کام ہوتا ہے سروس پرووائڈ کرنا, ان کی پروڈکٹ نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے ایسے مطلب کمپنیز ہیں جو کہ آپ کو سروس دیتی ہیں, جیسے آپ فوڈ پانڈا دیکھتے ہیں, ان کی اپنی پروڈکٹ نہیں, وہ کسی کی پروڈکٹ جو ہے وہ پہنچاتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی کمپنیز ہیں. میں نے ابھی گاڑی کی سروس کروانی تھی تو وہ آن لائن سروس دے رہے تھے, وہ گھر آ کے انہوں نے سروس دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دو چیزوں کو, یعنی کہ پروڈکٹ اور سروس کو مینوفیکچرر سے لے کے کنزیومر تک پہنچانا, ٹھیک ہے, جو چیز بنا رہا ہے, ٹھیک ہے, جو مینوفیکچرر ہے, فیکٹری والا ہے, کارخانے والا ہے, وہ چیز کو پہنچائے کنزیومر تک. اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے ڈائریکٹ سیلنگ, یعنی کہ اس کو عام زبان میں B2C بھی کہا جاتا ہے, بزنس ٹو کلائنٹ. کہ بیچ میں آگے اس کو مزید ایکسپلین میں کروں گا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو پروڈکٹ سروس ہے وہ ڈائریکٹ کنزیومر تک پہنچتی ہے. آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ مزید بھی آئے گی. اس کو ریفرل مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے, ریفرل مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے, اس کا نام ہے. اس کو نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے, ڈائریکٹ سیلنگ بھی اس کو کہا جاتا ہے, اور اس کو ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے. یہ چند مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے. اور اس دور کے اندر, جس دور میں اس وقت ہم موجود ہیں, یہ جو دنیا ہے, جس دنیا میں ہم رہتے ہیں, اس میں اگر بزنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ دنیا تقریباً 3 ادوار سے گزری ہے, 3 ڈیفرنٹ ایرا. فرسٹ آف آل جو دنیا میں پہلا دور گزرا, اس کو ایگریل ایج کہا جاتا ہے, جو 18ویں صدی سے پہلے دور تھا, کہ لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اور اس میں بارٹرنگ سسٹم تھا. لوگ ایکسچینج کرتے تھے چیزوں کو, آپ گندم کاشت کر رہے ہیں, میں باجرہ کاشت کر رہا ہوں, آپ کو باجرہ دے دوں گا, آپ سے گندم لے لوں گا. تو یہ پھر ایرا ختم ہوا. پھر دنیا میں انڈسٹریل ایج سٹارٹ ہوا. یہ 18ویں صدی کے بعد دنیا میں کارخانے اور فیکٹریاں لگی, تو انڈسٹریل ایج سٹارٹ ہو گیا. انڈسٹریل ایج کے بعد دنیا کے اندر جو تیسرا دور ہے, جس میں اس وقت ہم بھی ہیں اور جس وقت پوری پیک پہ, اپنے عروج پہ ہے, اس کو کہتے ہیں انفارمیشن ایج. انفارمیشن ایج کے اندر ایک اور کنسیپٹ ملا, وہ جو کنسیپٹ تھا اس کو ای کامرس کہا جاتا ہے. اس وقت جو ہے اس کا جو, اگر یہ میں نے ابھی آپ کو مختلف اس کے 4 نام بتائے, جو 5واں نام ہے اس کو ای کامرس بھی کہا جاتا ہے. عموماً آپ کو یہ نام سننے کو ملتا ہوگا. جو آن لائن پوری دنیا میں بزنس ہو رہا ہے
اس کو ای کامرس کہا جاتا ہے. تو اس وقت جو ہے ہمارا جو بزنس ہے یہ ڈائریکٹ سیلنگ ای کامرس کے اندر بھی اس کی جو ہے پوری دنیا میں اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. یہ مختلف اس کے نام جی آگے اس کی تھوڑی سی ہم اس کو مزید سمجھ لیتے ہیں. دی سسٹم آف کمپنسیشن پرووائڈیڈ ٹو دوز پرسن ہو آر کازنگ دی پروڈکٹ ٹو موو آر دا سروس پرووائڈیڈ. اچھا یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک شخص جو ہے یعنی کہ ریفرل بنتا ہے جو اس کی وجہ بنتا ہے کسی بھی پروڈکٹ اور سروس کو آگے پہنچانے میں. ٹھیک ہے, یہ کیسے بنے گا اس کی اگلی سلائڈ پہ ہم مزید اس کو دیکھیں گے. اب اس کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسان ہو جائے گا کہ یہ جو سلائڈ ابھی آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں, یہ سلائڈ جو آپ کے سامنے ہے اس کو کہا جاتا ہے کنونشنل بزنس بھی کہا جاتا ہے, کنونشنل مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے. اس وقت جس یہاں پہ نا آپ تمام دوستوں کی بڑی مجھے توجہ چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہمارے سسٹم میں کوئی بھی شخص آتا ہے تو ہمارے اس بزنس کو یہاں پہ نا گڑمڑ ہو جاتا ہے. گڑمڑ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا مارکیٹ کے اندر اس وقت جو ہم بزنس سے واقف ہیں یعنی کہ دکانداری ہو رہی ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف آپ جو مختلف ہوٹلنگ دیکھتے ہیں, مختلف جتنے بھی مارکیٹنگ کے کام ہو رہے ہیں جو آپ کی ہماری سوسائٹی کے اندر, اس کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے. جب مکس اپ ہوتا ہے تو ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. اب پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کنونشنل مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے. کنونشنل کہتے ہیں روایتی طریقہ کار جو بزنس کا ہے, جو روایتی طریقے سے دنیا میں لوگ چیزیں سیل کر رہے ہیں. اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نمبر 1 جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے جو پروڈیوسر ہوتا ہے, مینوفیکچرر ہوتا ہے یعنی کہ کارخانے اور فیکٹری والا ہوتا ہے. یہ چیز کو بناتا ہے. چیز بنانے کے بعد یہ چیز کو خود سیل نہیں کرتا, یہ چیز دیتا ہے امپورٹرز کو. امپورٹر اسی چیز کو, اس کی پروڈکٹس کو آگے پروموٹ کرتے ہیں, ہول سیلر کو دیتے ہیں. ہول سیلر جو ہے وہ دیتا ہے ڈسٹریبیوٹر کو, اور جو ڈسٹریبیوٹر ہے یہ دیتا ہے سیل پیپل کو, اور جو سیل پیپل ہے یہ چیز کو اپنی جو مینوفیکچرر نے جو پروڈکٹ بنائی تھی اس پروڈکٹ کو پہنچاتا ہے ریٹیلر کو, اور ریٹیلر سے پہنچتی ہے یہ پروڈکٹ شاپ کیپر کے پاس, اور شاپ کیپر سے ہو کے یہ چیز کنزیومر تک پہنچ جاتی ہے. اب یہ جو سیکوینس آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا سیکوینس جو ہے جو ہماری مارکیٹ ہے اس وقت جو ٹریڈیشنل مارکیٹ ہے یہ اس کا بتایا گیا ہے. اب اس کے اوپر بڑی ریسرچ بھی پوری دنیا میں ہوئی اور بڑی اس کے اوپر جو ہے سوچو بچار بھی ہوئی. اب اس کو دیکھا گیا کہ اس کے دوران ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی مینوفیکچر چیز بناتا ہے اینڈ یوزر تک چیز پہنچنے تک نمبر 1 کیا ہوتا ہے کہ ہائی ڈسٹریبیوشن کاسٹ. اس میں بہت زیادہ ایک تو پیسے کی انوالومنٹ ہوتی ہے, یعنی کہ جو چیز کی قیمت ہے وہ نہیں رہتی, چیز کی قیمت بڑھ چکی ہوتی ہے. اب اس میں اگر دیکھا جائے تو مین جو چیز ہے مطلب جس چیز کو جو پروڈکٹ بنی ہے اس کو استعمال کس نے کرنا ہے, وہ گاہک نے استعمال کرنا ہے. اب یہ چیز جب گاہک تک پہنچی تو گاہک تک چیز پہنچنے میں بہت مہنگی ہوگی, تو پہلا برڈن جو ہے وہ کس پہ پڑ رہا ہے, وہ کنزیومر پہ پڑ رہا ہے. اب دوسری چیز جو پرابلم کریٹ ہوا اس کے اندر, وہ پرابلم یہ کریٹ ہوا کہ وہ ہے کوالٹی پرابلم. اب جب مینوفیکچرر نے چیز بنائی, ان مڈل مین کے جو درمیان میں لوگ ہیں امپورٹر, ہول سیلر, ڈسٹریبیوٹر, سیل پیپر, ریٹیلر اور شاپ کیپر, ان سے ہو کے جب یہ پہنچی چیز گاہک تک, تو اس میں ایک اور پرابلم آیا کہ کوالٹی پرابلم آ گیا. بیچ میں بہت سارے ایسے لوگ انوالو ہوئے کہ جنہوں نے 2 نمبر پروڈکٹ کی مکسنگ کر دی, یعنی کہ پیچھے سے تو پروڈکٹ کمپنی نے 1 نمبر بنائی تھی لیکن بیچ میں بہت ساری چیزیں 2 نمبر بھی شامل ہو گئی, تو یہاں کوالٹی کا بھی پرابلم آ گیا. اور پھر لاسٹ میں تیسرے نمبر پہ جو ایشو اور پرابلم آتا ہے اس کنونشنل روایتی کاروبار کے اندر جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہو رہا ہے وہ ہے ہائی ایڈورٹائزمنٹ کاسٹ. یعنی کہ ایک چیز کو پروموٹ کرنے میں کروڑوں اور اربوں کا بجٹ رکھا جاتا ہے. حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی کوئی چیز آپ لے لیں, آپ ڈنگ ڈونگ جو ببل ہے اس کو لے لیں, وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے, اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے, اس کو سوسائٹی میں پینیٹریٹ کرنے کے لیے, اس میں لوگوں کے ذہنوں میں پینیٹریٹ کرنے کے لیے اس طرح کا ایڈ بنایا جائے گا کہ وہ ایڈ جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے لوگوں کی ذہن سازی کرے گا, اور اس کے ذریعے پھر جو ہے ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے لوگ جو ہیں اس چیز کو پرچیز کریں گے. جب اس میں دیکھا گیا تو اس ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کروڑوں اور اربوں روپے جو خرچ ہو رہا ہے, وہ سارا پیسہ جو ہے وہ گاہک کی جیب سے نکل کے جا رہا ہے. جب اس کو دیکھا گیا تو اس کے جو درمیانی لوگ ہیں, یہ جو مڈل مین ہیں, ان کو دیکھا گیا تو یہ معاشرے کے صرف جو 2% لوگ ہیں, لیکن ان کے پاس دولت کو دیکھا گیا تو یہ اس وقت دنیا کی جو ہے 80% سے زیادہ دولت کو انجوائے کر رہے ہیں, اور ان کی زندگی جو ہے ان کے ڈریمز پورے ہو رہے ہیں اور یہ اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. اب بات آتی ہے جو کنزیومر ہے,
اب کنزیومر کو دیکھا گیا تو یہ 98% لوگ ہیں، یعنی کہ 98% لوگ ہیں، یعنی کہ معاشرے کا بہت بڑا جو طبقہ ہے وہ گاہک ہے. اب کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے کسی نہ کسی چیز کا وہ مطلب کنزیومر ہے. آپ جو گاہک کو دیکھا یہ 98% لوگ ہیں، لیکن ان کے پاس پرابلم یہ ہے کہ یہ معاشی طور پہ کمزور ہو رہے ہیں. مطلب معاشی طور پہ ان کو چیز تو مل رہی ہے لیکن معاشی طور پہ ان کو بینیفٹس نہیں مل رہے، جس کے نتیجے میں مطلب ان کے پاس جو دولت ہے وہ 20% سے بھی کم دولت ہے. یہ اس سسٹم کے تحت ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو رہی ہے اور دولت کی غیر مساوی طریقے سے تقسیم ہو رہی ہے. پھر اس کے مطابق جو ہے یہ ڈیولپمنٹ ہوتے ہوتے دنیا جو ہے اس کے اوپر ریسرچ ہوئی اور پھر ایک سسٹم کا آغاز کیا گیا. اس سسٹم کو کہا جاتا ہے ڈائریکٹ سیلنگ. اب یہ اگلے ہم سلائیڈ پہ جاتے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس کو ڈائریکٹ سیلنگ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا اس کو نام دیا گیا افیکٹو پروڈکٹ ڈسٹریبیوشن سسٹم. اس میں بڑا سادہ سی بات کیا کی گئی کہ جو بیچ میں مڈل مین ہیں ان لوگوں کو بیچ میں سے نکال دیا گیا ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پروڈیوسر، یعنی کہ پروڈیوسر مین کمپنی، اپنا مینوفیکچرر یا پرووائڈر، یا جو آپ دیکھتے ہیں یہ کارخانے والے ہیں، ان کے اور گاہ کے درمیان کوئی لوگ نہیں ہیں. بیچ میں سے جب مڈل مین کو ختم کر دیا گیا تو اب ڈائریکٹ گاہ کا اور فیکٹری کا آپس میں لنک ہے، آپس میں ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہوا. اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے ڈائریکٹ سیلنگ. اب اس سسٹم کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس سسٹم کا جب آغاز ہوا تو بیسیکلی ڈائریکٹ سیلنگ کا آغاز جو ہے یہ 1855 کے اندر ہوا. تو جو میں نے جب اس کو دیکھا اسٹڈی کیا تو ڈائریکٹ سیلنگ کا آغاز اس وقت سے ہوا جب سے انسان اس دنیا میں آیا، اس وقت سے ڈائریکٹ سیلنگ ہے. لیکن باقاعدہ اس پہ جو پراپر طریقے سے بزنس کے حوالے سے اس کے اوپر ورکنگ ہوئی تو 1855 کے اندر امریکہ کے اندر ایک کمپنی تھی جو کہ بائبل بناتے تھے اور ڈور ٹو ڈور لوگوں تک گھروں تک پہنچاتے تھے. تو اس سے آغاز ہوا. پھر اس کی ڈیولپمنٹ ہوتے ہوتے 1975 کے اندر آ کے 1975 کے اندر اس کو سٹریم لائن کر لیا گیا. یہ سٹریم لائن ہو گئی، یعنی کہ اس کے رول اینڈ ریگولیشن بنا لیے گئے. جب اس کے رول اینڈ ریگولیشن بنے تو اس کے ادارے بنے، اس کے مختلف ممالک کے اندر جو ہے اس کے مختلف جو ہے پرنسپلز بن گئے، اصول بن گئے. تو 1978 کے اندر باقاعدہ اس کو رجسٹر کر لیا گیا امریکہ کے اندر، واشنگٹن کے اندر. اس کا نام دیا گیا WFDS نام سے ایک ادارہ بنا امریکہ کے اندر، ورلڈ فیڈریشن آف ڈائریکٹ سیلنگ ایسوسی ایشن. اس ادارے کا کیا کام تھا؟ اس ادارے کا ایک ہی کام ہے کہ اس نے ڈائریکٹ سیلنگ کمپنی کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. اچھا، اس کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پہ گاہک کا ڈائریکٹ رابطہ جو ہے وہ فیکٹری کے ساتھ ہے. اس میں فرسٹ آف آل کیا ہوتا ہے؟ یوز ورڈ آف ماؤتھ ایڈورٹائزمنٹ. یہاں پہ جو ماؤتھ ایڈورٹائزمنٹ، یہاں پہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے، ایڈورٹائزمنٹ یہاں پہ میڈیا نہیں ہوگا، الیکٹرانک میڈیا نہیں ہوگا، پرنٹ میڈیا نہیں ہوگا. اس سسٹم کے تحت جو آپ کا ایڈورٹائزر ہے وہ آپ کا کنزیومر ہے. دنیا میں یہ بات دیکھی گئی کہ دنیا میں سب سے سٹرونگ اور ریلائبل جو دنیا کے اندر ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے وہ بیسیکلی کنزیومر ہوتا ہے. کنزیومر کی بیس کے اوپر جو شیئرنگ ہوتی ہے اس کی بیس کے اوپر جس چیز کی کنزمپشن، جس چیز کا بندہ یوزر بنتا ہے تو وہ لانگ ٹرم کے لیے ہوتا ہے، لانگ ٹرم. مثال کے طور پہ اب یہاں پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، یا آپ کا کوئی جاننے والا دوست ہے، ٹھیک ہے، جاننے والا ہے یا دوست ہے، وہ جب کسی پروڈکٹ کو یوز کرے گا تو اس کے جب بینیفٹس ملیں گے تو وہ جب آپ کے ساتھ شیئر کرے گا تو آپ ایز کمپیئر ٹو میڈیا، یعنی کہ اگر آپ میڈیا کے اوپر چیز کو دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ آپ یقین کریں گے اپنے دوست کے اوپر، اپنے دوست پہ بلیو کریں گے آپ، کیونکہ آپ کے دوست کی جو بات ہوگی وہ سچ ہوگی، میڈیا کی بات سچ نہیں ہوگی. تو اس سسٹم کے اندر جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ کون ہوگا؟ وہ یوزر ہی ہوگا. اور اگر دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ چیز بہت زبردست ہے. آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ پہ دیکھتے ہیں، اس میں جو ایڈورٹائزمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے تو سم ٹائم جو ایڈورٹائزر ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی سیلیبریٹیز ہو، کوئی بھی ایکٹر ہو، کوئی بھی ایکٹریسز ہو، وہ جو ایڈورٹائزمنٹ کر رہی ہے یا کر رہا ہے وہ اس چیز کا مے بی یوزر نہ ہو، لیکن اس کے اندر جو ڈائریکٹ سیلنگ کے اندر بندہ ہوتا ہے جو شیئرنگ کر رہا ہوتا ہے وہ چیز کا یوزر ہوتا ہے. تو یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کا کام گاہک ہی کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ سب سے جو بہترین چیز ہے کہ یہ اتنا شاندار کام ہے، جیسے میں نے پہلے مثال دے دی ہے کہ آپ دوست میڈیا سے زیادہ اپنے دوست پہ بلیو کریں گے، اپنی بہن پہ بلیو کریں گے، اپنے بھائی پہ بلیو کریں گے جو پروڈکٹ یوز کریں گے. پھر یہ کام چلے گا کیسے؟ یہ کام دنیا کا آسان ترین کام بھی ہے اور مشکل ترین بھی کام ہے. اگر اس کام کو سمجھ کے کیا جائے
تو یہ دنیا کا ایزی آسان کام ہے. اگر اس کو سمجھ کے نہ کیا جائے تو مشکل بھی انسان کے لیے ہو سکتا ہے. اس کام کی بنیاد کس پہ ہے؟ بیسڈ آن سرکل آف انفلوئنس. یہ کام چلے گا جو آپ کا سرکل آف انفلوئنس ہے. میں یہاں پہ تھوڑی سی مثال, اب میں جب اس سسٹم کے اندر آیا, مجھے اس سسٹم میں لانے والے میرے دوست ہیں. حافظ عزیز صاحب جو ہیں, جو میرے اپ لائن ہیں, جو میرے سینئر ہیں, وہ میرے دوست بھی ہیں. اب انہوں نے مجھے جب اس سسٹم کے بارے میں شیئر کی تو میں نے آنکھیں باندھ کر کے ان پہ بلیو کیا, کیونکہ وہ میرے دوست تھے, مجھے کبھی غلط مشورہ نہیں دے سکتے. تو اسی طریقے سے یہاں پہ جو کام چلے گا, یہاں پہ جو کام ہمارا بڑھے گا, تو اس کے اندر سرکل آف انفلوئنس, یعنی کہ وہ لوگ جن کے اوپر آپ, جن کی جو بات آپ کی سنتے ہیں, جو آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سب سے خوبصورت بات ہے کمیشن آفٹر سیل. یہاں پہ جو آپ کو انکم ہوتی ہے وہ فوراً جو ہے سیل کے بعد ملنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی خرچہ ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر نہیں کرنا پڑتا. یہ تھوڑا سا مختصر میں نے اوور ویو دی دیا آپ کو ڈائریکٹ سیلنگ کا. اب ہم اگلی سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں. ڈائریکٹ سیلنگ اینڈ ملٹی لیول مارکیٹنگ, یہ دو الگ چیزیں ہیں. دو لفظ آپ عموماً سنتے ہوں گے, ڈائریکٹ سیلنگ, آپ کے سینئر نے آپ کو بتایا ہوگا, ڈائریکٹ سیلنگ اینڈ ملٹی لیول مارکیٹنگ. تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اٹ از اے وے آف ڈوئنگ بزنس سچ دیٹ کمپنی ڈسٹریبیوٹ اٹ پروڈکٹ ڈائریکٹلی ٹو کنزیومر. جیسے میں نے آپ کو پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ جب کمپنی ڈائریکٹ پروڈکٹ آپ کو دے گی, کنزیومر کو دے گی, تو اس کو بیسیکلی ڈائریکٹ سیلنگ کہا جائے گا. یعنی کہ پروڈکٹ کی جو ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے وہ ڈائریکٹ کمپنی جو ہے اپنے گاہک تک کر رہی ہے. آگے کیا ہوگا؟ تھرو اے نیٹ ورک آف اے ریگولر پرسن ہو آر دی پرمیٹڈ ٹو اسپانسر ادر پرسن اینڈ ڈرا کمیشن فرام دی سیل آف ادر پرسن. یہ آگے یہاں نیٹ ورک, انہوں نے MLM کی بات کر دی کہ جب آپ نے پروڈکٹ یوز کی, آپ کو اچھی لگی, تو آپ نے اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو, اپنے دوست کو سپانسر کر دیا. سپانسر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو اپنا یہ بزنس جو ہے سپانسر, جب سپانسرشپ لفظ آتی ہے تو اس کے اندر ایک چیز آ جاتی ہے, ٹرسٹ آ جاتا ہے, ایک اعتماد آ جاتا ہے. تو آپ نے آگے اس کو سپانسر کیا, تو جب وہ آپ کے ساتھ جوائن ہوتے ہیں, وہ اس سسٹم کی جب ممبرشپ لیتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں جب وہ اپنے لیے پروڈکٹ یوز کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو کمیشن بھی ملے گا, انکم بھی ملے گی. تو انکم انشاءاللہ آگے مارکیٹنگ پلان میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یہاں پہ انکم کتنی طرح کی آپ کو ملے گی. تو ڈیلی انکم بھی ہے اور منتھلی بھی ہے, اس کے اوپر ڈیٹیل ہوگی. اس کے بعد ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کی طرف آگے ہم اگلی سلائڈ کی طرف بڑھتے ہیں. ڈائریکٹ سیلنگ اینڈ ملٹی لیول مارکیٹنگ. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ کس کے لیے ہے؟ فرسٹ آف آل, یہ کون کر سکتا ہے؟ نمبر 1, ایوری ون کین ڈو اٹ. اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے. دس فار ایوری ون, یہ جو انڈسٹری ہے یہ ہر کسی کے لیے ہے. اس انڈسٹری کے اندر مطلب آپ کے ہر ڈائیورسٹی کلچر, مطلب ہر طرح کے لوگ آ سکتے ہیں. اس میں ینگ بھی آ سکتے ہیں, اس میں اولڈ ایجز بھی آ سکتے ہیں, اس کے اندر فیمیل میل, یہ تمام کے لیے ہے, سب کے لیے ہے. کین بی ڈن فرام ہوم. اور سب سے جو خوبصورت اور زبردست دلچسپ بات ہے کہ اس انڈسٹری کو آپ اپنے گھر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنے ہوم, مطلب اپنے گھر میں بیٹھ کے, ابھی اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے, میں بھی اپنے اس وقت گھر میں بیٹھا ہوں, ابھی دیکھیں اس کی ٹریننگ چل رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بہت آسانی سے, بہت ساری ایسی خواتین ہیں, بہت ساری ہماری بہنیں ہیں جو یہ دیکھتی ہیں کہ وہ آفس میں آنا ان کے لیے تھوڑا پرابلم ہے, ایشو ہے, تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو بڑے آسان اور زبردست طریقے سے کر سکتی ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ پراپر آپ کو گائیڈ لائن دی جائے گی. آگے کین بی ڈن ایٹ اینی ٹائم. اچھا, یہ کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہے, جو سب سے زبردست بات ہے. یہاں پہ میں یہاں پہ لکھا ہوا 24/7, یعنی کہ یہ 7 دن 24 گھنٹے میں کسی ٹائم بھی ہو سکتی ہے. اب بندہ کہ 24 گھنٹے میں کیسے؟ میں یہاں پہ تھوڑی سی اپنی شیئرنگ کرنا چاہوں گا. اس وقت ابھی جہاں پہ صبح ہو گئی, اور اس وقت یہاں پہ صبح ہے, تھوڑی دیر کے بعد جو ہے UK کے اندر وہاں پہ جو ہے یہاں پہ دن ہوگا, وہاں پہ رات ہو جائے گی. اب میری اس وقت جو ہے UK میں بھی ٹیم ہے, بہت سارے ایسے میرے کنزیومرز ہیں. اب وہ وہاں پہ جب دن ہوتا ہے, ادھر رات ہوتی ہے, تو وہ وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ اپنے لیے پروڈکٹ یوز کر رہے ہوتے, پرچیز کر رہے ہوتے ہیں, پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ میں سویا ہوتا ہوں, تبھی میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ وہاں پہ مجھے اس کے بینیفٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کام ایسا ہے کہ جو آپ جو ہے اینی ٹائم کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں, اور پارٹ ٹائم, یہ آپ کو پارٹ ٹائم بھی کیا جا سکتا ہے. بہت سارے ایسے دوست ہیں جو مختلف جابس کرتے ہیں, مختلف ادارے کے اندر, وہ مطلب ان کا آلریڈی کسی کا بزنس ہے, کوئی جاب کر رہا ہے, تو وہ اس کو پارٹ ٹائم بھی لے کے چل سکتا ہے. اور سب سے زبردست بات ہے کہ یہ کام جو پارٹ ٹائم شروع کرتے ہیں, صرف چند سالوں کے اندر آپ کا فل ٹائم ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ آپ جو ہے ایک اچھے لیول پہ جب چلے جاتے ہیں تو آپ اس کو فل ٹائم بھی لے سکتے ہیں. بی ڈن اینی ویئر. اور جب زبردست بات ہے کہ یہ کام کہیں بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کی
آپ جو ہے کسی علاقے میں جہاں سے بھی آپ کراچی چلے گئے, آپ کسی دوسرے شہر چلے گئے, وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی اس کام کو آپ کر سکتے ہیں. اس کام کو کرنے کے لیے باقاعدہ کوئی وہاں پہ آپ کو سیٹ اپ لانچ نہیں کرنا پڑے گا, کوئی سیٹ اپ نہیں بنانا پڑے گا, تو اس کو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے. اور اس کو صرف پاکستان کی اگر بات کروں تو صرف پاکستان نہیں بلکہ آپ اس سسٹم کو پوری دنیا میں کہیں بھی کر سکتے ہیں پاکستان میں رہ کے. تو اس میں آپ کو جو ہے یہ بینیفٹس ہیں. یہ اب میں جہاں پہ بینیفٹ تقریباً اسٹارٹ ہو چکے ہیں, یہ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں, کتنی شاندار انڈسٹری ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے, اور اس کو گھر سے بھی آپ شروع کر سکتے ہیں, اور 24 گھنٹوں میں آپ 7 days کے اندر آپ اس کو کر سکتے ہیں, اور اس کو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے, کسی جگہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اب ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری جو ہے, اگلی سلائڈ کی طرف ہم چلتے ہیں, یہ اس وقت کن کن ڈپارٹمنٹس کے اندر ہو رہی ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری جو ہے کمیونیکیشن کے اندر بھی ہو رہی ہے, ہیلتھ اینڈ فٹنس کے اندر بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ڈائریکٹ سیلنگ جو ہے وہ مختلف اسکن کیئر پروڈکٹس کے اندر ہے, منرلز اور وٹامنس کے اندر ہے, ہربل سپلیمنٹس کے اندر ہو رہی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو ڈائریکٹ سیلنگ اس انفارمیشن ایج میں بات کر رہا تھا جب کی ہے, انفارمیشن ایج نے دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر ایک فارمولا لگا دیا, وہ ہے فاسٹنگ کا. یعنی کہ دنیا میں ایک تیزی آ گئی ہے, اور جب تیزی دنیا میں یہ آئی ٹی آئی, انفارمیشن ٹیکنالوجی جب دنیا کے اندر آئی, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس وقت جو بوسٹ ملا ہے ڈائریکٹ سیلنگ کا اور ملٹی لیول مارکیٹنگ کا, دنیا میں کسی بھی انڈسٹری کو اتنا بوسٹ نہیں ملا. تو اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہر شعبہ جات کے اندر ڈائریکٹ سیلنگ انٹر ہو چکی ہوئی ہے, ہر شعبہ کے اندر جو ہے اس وقت ڈائریکٹ سیلنگ ہو رہی ہے. اور اٹ از کمپلیٹلی پاسبل دیٹ ڈائریکٹ سیلنگ کین بی یوز ٹو مارکیٹ اینڈ سیل اینی تھنگ. تو وہی بات مطلب یہ ہے کہ یہ انڈسٹری جو ہے مطلب اس وقت اتنی تیزی سے اس نے گروم اس کے اوپر آیا اور گروتھ اس کی ہوئی کہ یہ ہر شعبے کے اندر اس وقت داخل ہو چکی ہوئی ہے. اس کے بعد فیکٹس اینڈ فگر کیا ہے اباؤٹ دس انڈسٹری. فیکٹس اینڈ فگر اباؤٹ دس, کچھ فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرتے ہیں ہم. ایٹ پریزنٹ ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری یہ جو اس وقت ہیز گرون ٹو, کہ اس نے کتنی اپنے آپ کو اس نے امپروو کیا. 200 بلین ان 2002, مطلب اس کی جو سالانہ سیل ہو چکی تھی, پھر 500 بلین تک پہنچی اس کی 2007 کے اندر. اس وقت یہ جو انڈسٹری ہے 2020 کے اندر, 2020 کے اندر, یہ جو ابھی میں بات کر رہا ہوں یہ بات بیسیکلی میری بات نہیں ہے, یہ بات ہے مسٹر پال زین فلزر کی, جو امریکن اکانومسٹ ہیں, اور ان کی اس انڈسٹری پہ بڑی تحقیق ہے اور بڑی ان کی ریسرچ ہے. انہوں نے 2011 میں ایک بات کی تھی, اور بات یہ کی تھی کہ یہ جو انڈسٹری ہے, جو ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری ہے, یہ اور اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ یہ 2020 تک $1 ٹریلین انڈسٹری بن جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. انہوں نے یہ بات 2011 میں کی تھی کہ 1 ٹریلین یہ انڈسٹری بن جائے گی 2020 تک, لیکن ایسا نہیں ہوا. 2020 میں یہ جو انڈسٹری تھی 1 ٹریلین نہیں بلکہ $3.6 ٹریلین تک یہ انڈسٹری پہنچ گئی. یعنی کہ تقریباً یہ 2 گنا انڈسٹری ان کی بات سے زیادہ بڑھ گئی آگے, یعنی کہ 3.6 پہ یہ چلی گئی. آج 2021 ہے, اگر دیکھا جائے تو ابھی ایگزیکٹ جو فگر ہے اس کی 3.4 سے بھی اوپر چلی گئی ہے. اس وقت یہ انڈسٹری جو ہے پوری دنیا میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے. دیکھیں یہاں پہ میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا, دنیا کے اندر 2 لفظ بڑے یوزر ہیں, ایک کو کہا جاتا ہے فرسٹ موور اور ایک کو کہا جاتا ہے فاسٹ موور. فرسٹ موور نوکیا تھی, نوکیا فرسٹ موور تھی موبائل بنانے میں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ چینج نہیں کیا. چینج پہ سر حافظ نذیر صاحب کی ٹریننگ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ٹریننگ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چینج کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کے اندر. اس پہ ٹریننگ ہوگی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. تو چینج نوکیا نہیں ہوا, اس نے اپنے آپ کو اینڈرائڈ پہ نہیں لے کے آیا تو وقت کے ساتھ وہ ختم ہو گیا. اس کو کہا جاتا تھا فرسٹ موور, نوکیا واز دی فرسٹ موور, بٹ اینڈرائڈ از اے فاسٹ موور. جو اینڈرائڈ ہے اس وقت, یعنی کہ سیمسنگ کو دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ آئی فون کی طرف آتے ہیں, iOS ٹیکنالوجی ہے, تو یہ سارے فاسٹ موور ہیں. انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو کنورٹ کیا ہے. تو یہ بات آپ اور یہ بات جو ہے, جی مائک باندھ رکھیے گا دوست. تو جی, تو بات یہ میں کر رہا تھا کہ اگر ہم اپنے آپ کو آج چینج کر لیں گے, ایک بات یاد رکھیے گا, کوئی بھی انڈسٹری یا کوئی بھی نیا کام جب شروع ہوتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے. اچھا, مخالفت کی بنیاد کیا ہوتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. مخالفت کی سب سے بڑی جو بنیاد ہوتی ہے وہ لا علمی ہوتی ہے, لیک آف انفارمیشن ہوتی ہیں, لیک آف نالج ہوتا ہے. جب اس انڈسٹری یا اس سسٹم کا کسی کے پاس نالج نہیں ہوتا تو ہمارے ہاں چونکہ ہے کہ پھر جب نالج نہیں ہے تو ہم
پھر خواہ مخواہ مخالفت کر دیتے ہیں. تو آج یہ انڈسٹری پوری دنیا میں جو ہے اپنے پنجے گاڑ چکی ہے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت دنیا میں جو ملٹی ملینئرز بلینئرز جو لوگ کریٹ ہو رہے ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں جو ملٹی ملینئرز بن رہے ہیں وہ آپ کی ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری بنا رہی ہے. اس کے بعد جی 80 ایئر اولڈ پروون سسٹم، یہ تقریباً 80-90 سالہ پرانا ایک پروون سسٹم ہے. اس وقت یہ دنیا میں پروو ہو چکا ہے سسٹم، اور یہ ثابت شدہ سسٹم ہے. اور اس کی ڈیولپمنٹ ہوتے ہوتے پوری دنیا میں پہلے یہ سسٹم جو ہے اپرچونٹی اورینٹڈ تھا. پھر اس وقت دنیا کے اندر پھر کیا ہوا، اپرچونٹی اورینٹڈ کے بعد چینل اورینٹڈ بنا، پھر پروڈکٹ اورینٹڈ بنا، پھر سسٹم اورینٹڈ بنا. پھر اس کے ساتھ ساتھ کرتے کرتے آج جو ہمارے پاس جو موجود ہے اس کو انٹیگریٹڈ کہا جاتا ہے. اس وقت یہ سسٹم پوری دنیا کے اندر تمام جو پوری پرانے جو سسٹم تھے ان کا ایک جو ہے سنرجزم کر دیا گیا ہے، ملاپ کر دیا گیا ہے. اور اس وقت دنیا میں یہ سسٹم آف لائن اینڈ آن لائن ان دونوں کو انٹیگریٹ کر کے اس وقت پوری دنیا میں، اور اسپیشلی ہماری جو کمپنی ہے، اس کو آگے لے کے چل رہی ہے. تو یہ ایک زبردست پروون سسٹم ہے. اس نے دنیا کے اندر بلینئرز پیدا کیے ہیں، ملینئرز پیدا کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جہاں پہ 5000 لکھا ہوا ہے تو یہ اپڈیٹ آپ کر لیں، چونکہ یہ سلائڈ تھوڑی سی پرانی ہے. تو اس وقت دنیا کے اندر ڈائریکٹ سیلنگ کے اندر جو انوالوز کمپنی ہیں، جو رجسٹرڈ کمپنی ہیں، وہ 10,000 سے زیادہ کمپنی جو ڈائریکٹ سیلنگ کی صرف ہیں، 10,000 سے زیادہ اس وقت کام کر رہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس سسٹم نے، اس انڈسٹری نے مور ملینئرز اینڈ بلینئرز پوری دنیا میں پیدا کیے ہیں. اور یہ کہہ بھی رہے ہیں 100 ملین پیپل جو ہے اس کے اندر جو ہے ورلڈ وائڈ پوری دنیا میں انوالو ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ یہ تعداد ہو چکی ہے پوری دنیا کے اندر. اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہماری جو ادارہ ہے، ہماری جو کمپنی ہے جس کے اوپر آگے انشاءاللہ گفتگو ہو گئی، اس کے اندر تقریباً جو ہے ہماری کمپنی 4,70,00,000 جو ہے لوگ ہماری کمپنی کے ساتھ صرف وابستہ ہیں. اوور آل اگر انڈسٹری کی بات کی جائے تو بہت بڑی تعداد اس وقت اس سسٹم کے اندر انوالوز ہے. یہاں پہ ہم نے ڈائریکٹ سیلنگ کو تھوڑا دیکھا. اب ہم بات کرتے ہیں جی بینیفٹس کی، MLM انڈسٹری بینیفٹس کی بات کریں گے. اب سب سے جو زبردست بینیفٹ ہے اور اس انڈسٹری کا جو آپ کو بینیفٹ ہوگا وہ یہ بینیفٹ ہے کہ یہ انڈسٹری جو ہے یہ لوکل نہیں ہے، یہ گلوبل ایک انڈسٹری ہے. اس وقت یہ انڈسٹری یعنی کہ آپ بہت سارے ایسے دوست ہیں، آپ نے اس انڈسٹری کو جوائن کیا تو یہاں پہ میں جب جوائن ہوا تھا تو مجھے ایک لفظ سننے کو عموماً ملا کرتا تھا. وہ لفظ یہ تھا کہ جوائن لوکلی انجوائے گلوبلی. مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ سینئر کہا کرتے تھے کہ آپ اس کو جوائن تو پاکستان میں کر رہے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد کے اندر کر رہے ہیں، لیکن اس سے بینیفٹ آپ کو پوری دنیا سے ملے گا. یہ بات اس وقت میرے لیے قابل یقین نہیں تھی کیونکہ میرے پاس نالج نہیں تھا، انفارمیشن نہیں تھی. اب اس سسٹم میں جب ڈیولپ ہوئی، اس سسٹم کو سیکھا سمجھا، اور اسپیشلی اگر میں یہاں پہ شکریہ ادا کروں تو جینیئن سسٹم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، سر حافظ نذیر صاحب کا. اور اس کے اوپر ہمارے جو گریٹ مینٹور ہیں اس وقت پوری دنیا میں، پورے پاکستان کے اندر ہمیں ایک پراپر گائیڈ لائن دے رہے ہیں، سر رانا طارق جاوید صاحب کا. اگر میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے. انہوں نے ان کی گائیڈ لائن کی وجہ سے یہ بات سمجھ آئی کہ آج اس وقت جو ہے مجھے UK سے پیسے آتے ہیں، مجھے اس وقت رشیا سے پیسے آئے، مجھے سسٹم سے جرمنی سے پیسے آئے. یہ سسٹم جو ہے جس میں آپ وابستہ ہونے جا رہے ہیں یہ اتنا بڑا ہے کہ ہماری سوچوں سے ماورا یہ چیز ہے. اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. ہم نے سسٹم کو امپروو نہیں کرنا. سسٹم از دا بیسٹ، سسٹم زبردست ہے، لیکن دیکھیں کہ اگر سسٹم زبردست ہے تو ہم نے سسٹم کے ساتھ جب چلنا ہے تو آٹومیٹیکلی ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑے گا. یہ جو سسٹم ہے گلوبل بزنس اپرچونٹی ہے. آپ اس سسٹم کے ساتھ جب جڑیں گے تو یہ جو جڑ چکے ہیں جو جوائن ہوں گے تو آپ اس سسٹم سے صرف پاکستان سے بینیفٹ حاصل نہیں کریں گے بلکہ پوری دنیا سے آپ بینیفٹ حاصل کریں گے. آگے جب کمپنی کی بات ہوگی تو ہماری کمپنی 190 کنٹریز کے اندر کام کر رہی ہے. تو 190 کنٹریز کے اندر آپ 190 ممالک سے کیسے بینیفٹ حاصل کریں گے، یہ کمپنی میں بات ہوگی. تو یہ لیکن پہلا بینیفٹ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گلوبل آپ کا بزنس ہے، آپ پوری دنیا میں پاکستان میں بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں. ہیوج انکم فرام مور ایکسٹرا انکم ٹو فائنینشیل فریڈم. آپ یہاں پہ اس کام سے ایک بہت اچھی بڑی انکم کی طرف جائیں گے. اور سم ٹائم لوگ سوچ کے آتے ہیں کہ یہاں سے چلو ہمیں ایکسٹرا انکم آ جائے گی. کچھ لوگ ایکسٹرا سوچ کے آتے ہیں، میں بھی سوچ کے آیا تھا بالکل کہ یار ایک جاب لگی ہوئی ہے تو ساتھ تھوڑی اور انکم شروع ہو جائے گی. لیکن مزے کی بات ہے یہ جو ایکسٹرا انکم ہے، یہ ایکسٹرا انکم ایک طرف ایک بندہ جاب کر رہا ہے، وہ جاب کبھی بھی اس کو فائنینشیل فریڈم کی طرف نہیں لے کے جائے گی. لیکن اس سسٹم کے اندر اتنی پاور ہے کہ یہاں پہ لوگ
اپنے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے سم ٹائم آتے ہیں، لیکن یہ ایکسٹرا انکم سے آپ چلے جائیں گے فائنینشیل فریڈم کی طرف، معاشی آزادی کی طرف چلے جائیں گے، اور آپ کو پیسہ کمانے سے ہمیشہ کے لیے جان آپ کی چھوٹ جائے گی۔ اور یہ پروجیکٹ صرف لمبا نہیں ہے، یہ 3 سے 5 سال کے پروجیکٹ ہے جس میں آپ فائنینشیل فریڈم حاصل کر لیں گے۔ دیکھیں سب سے بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے، یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی پیسہ کماتے رہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کتنے عرصے تک پیسہ کما کے ویلتھ بلڈنگ کی طرف چلے جاتے ہیں، کہ آپ دنیا کے اندر باقی کاموں کے اندر بھی حصہ لے سکیں، سوشل آپ اپنے آپ کو سوشل کر سکیں، آپ جو ہے فیملی کو ٹائم دے سکیں، آپ دوسرے کام کر سکیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے، ایشو یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کام کے اندر ہم پیسے کی دوڑ کے اندر فیملی کو بھی بھول چکے ہیں، ہم اپنے باقی اپنی جو ریلیٹیوز ہیں ان کو بھی بھول چکے ہیں، اپنی ہیلتھ کو بھول چکے ہیں، اپنے سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی بھول چکے ہیں۔ صرف ایک دوڑ ہے، وہ کیا دوڑ ہے؟ وہ پیسے کی دوڑ ہے، کہ ہم پیسہ کمانے کے چکر میں ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور مزے کی بات اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ پیسہ بھی ہاتھ میں نہیں آ رہا، پیسہ بھی نہیں آ رہا، اور یہ چیزیں بھی ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، ہیلتھ بھی ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اس سسٹم کے لیے میں سسٹم کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس سسٹم سے وابستہ ہوں، کہ یہ سسٹم نہ صرف آپ کو چند سالوں میں معاشی آزادی دے گا بلکہ آپ کی شخصیت کو چند سالوں میں بیلنس کر دے گا۔ آپ جو ہے عام شخصیت سے متوازن شخصیت کی طرف آ جائیں گے، آپ کی شخصیت جو ہے امبیلنس پرسنالٹی سے آپ بیلنس پرسنالٹی کی طرف آ جائیں گے۔ یہ جو بیلنس پرسنالٹی ہوتی ہے اس میں ہیلتھ آتی ہے، اس میں فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے، اس میں اسپرچوئل آپ کا ہے، اس کے اندر فائنینشیل ہے، اس میں آپ کا ویژن ہے، اس کے اندر آپ کا سوشل ہے، اور اس کے اندر آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو بیلنس پرسنالٹی میں آتی ہیں۔ تو یہ سسٹم صرف پیسہ نہیں دے گا بلکہ ان 7 چیزوں میں آپ کو بیلنس کرے گا۔ اس کے بعد اگلی سٹیپ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جو سب سے زبردست شاندار ایکسیلنٹ چیز ہے اس کے اندر، جس نے مجھے اٹریکٹ کیا۔ ہمارا مائنڈ سیٹ برادر اینڈ سسٹر کیا ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ شام کو پیسے کتنے ملنے ہیں۔ اس پیسے کے چکر نے ہمیں چکر دے دیا ہے پوری زندگی کا، اور اس پیسے کے چکر نے ہمیں چکر دے دے کے ہمارے اس وقت جو ہے ہر چیز ہماری ڈسٹرب ہوئی ہے، ہیلتھ ہماری ڈسٹرب، ہمارے فیملی ریلیشن ہمارے ڈسٹرب، دوست ہم سے ناراض، سب ناراض ہو چکے ہیں کیونکہ ہم پیسے کے چکر میں ہیں۔ ڈائریکٹ سیلنگ کہتی ہے کہ پیسے سے چکر سے نکلو اور ویلتھ بلڈنگ کی طرف ہو۔ ویلتھ بلڈنگ کا مطلب یہ ہے، اس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ ایسٹ بلڈنگ کی طرف ہو۔ جیسے آپ کو یہ مکڑی نظر آ رہی ہے، سپائڈر نظر آ رہا ہے، سپائڈر کبھی بھی ڈائریکٹلی خوراک کو حاصل نہیں کرتا، اس کی ہمیشہ اللہ نے اس کے مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنایا ہے، اس کی سوچ ہی ایسی بنائی ہے، اس کے دماغ میں اللہ نے یہ بات فٹ کر دی ہے کہ تم نے جب بھی خوراک حاصل کرنی ہے ڈائریکٹ خوراک حاصل نہیں کرنی بلکہ احساسہ بنانا ہے۔ اور اس کا احساسہ کیا ہوتا ہے؟ وہ احساسہ اس کا جالا ہے، اس کا ویب ہے، کونے میں جا کے جالا بنا دیتا ہے، اور 2 دن لگا کے جالے پہ محنت کرتا ہے، 3 دن لگا کے جالے پہ محنت کرتا ہے، 4 دن لگا لے، 10 دن لگا لے، جب جالا بن جاتا ہے انجوائے کرتا ہے، گھومتا ہے، دھوپ پہ بیٹھتا ہے اور انجوائے کرتا ہے، اور اس کے بعد جب جالے کے پاس آتا ہے وہاں سے کیڑے مکوڑے پکڑ کے کھا لیتا ہے۔ سیم لائک آج ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری آپ کو انوائٹ کر رہی ہے، آپ کو دعوت دے رہی ہے، اور آپ کو نئی ایک ڈائریکشن دے رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ آؤ عام انکم سے نکل کے، دہڑی کے چکر سے نکل کے، شام کو جو گلے میں پیسے آئے ہیں اس سے نکل کے ایسٹ بلڈنگ کی طرف ہو۔ اور ایسٹ بلڈنگ کے لیے کروڑوں اربوں روپے لگتا ہے، لیکن ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کہتی ہے کہ تم پڑھے لکھے ہو ٹھیک ہے، نہیں پڑھے لکھے تب بھی ٹھیک ہے، تم گورے ہو کالے ہو، کیا جو جس سوسائٹی کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، جس مذہب کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، لیکن ایک چیز اگر تمہارے پاس ہے وہ ہے آپ کا خواب، وہ آپ کا ڈریم، آپ کا جو ویژن ہے۔ اگر آپ کی سوچ بڑی ہے اور آجو، پیسہ بھی نہیں لانا، کچھ بھی نہیں لانا، اگر آپ اپنے خواب لے کے آتے ہیں تو ڈائریکٹ سیلنگ 5 سے 10 سال کے اندر جو ہے عام شخص سے شخصیت آپ کو بنا دے گی۔ آپ کا آج کوئی احساسہ نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، ڈائریکٹ سیلنگ جو ہے آپ کو صرف چند سالوں کے اندر ایسٹ کی طرف لے کے جائے گی۔ تو یہ سسٹم پیسیو انکم کا ہے، مستقل آمدن کا ہے، اور ہمیشہ ایک ایسا آپ کا یہاں پہ نیٹ ورک بلڈ ہوگا جو آپ کو ہمیشہ پیسہ دیتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ انڈسٹری جو ڈائریکٹ سیلنگ بیونڈ دی بزنس، یہ بڑا شاندار ایک جملہ ہے اور بڑا خوبصورت جملہ، بڑا موٹیویٹ کرتا ہے مجھے۔ اس جملے کا مطلب ہے ڈائریکٹ سیلنگ بیونڈ دا بزنس، یہ جو کاروبار ہے، اس کاروبار سے آگے کی یہ جو ہے یہ ایک چیز ہے ڈائریکٹ سیلنگ، یعنی کہ یہ کاروبار سے اوپر چیز ہے، یعنی کہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آپ بزنس سے، یعنی کہ ڈائریکٹ سیلنگ میں آتے تو آپ پیسہ کمانے کے لیے ہیں لیکن شخصیت بنا لیتے ہیں، آپ آتا تو پیسے کمانے کے لیے ہیں لیکن احساس بنا لیتے ہیں، آتے تو یہاں پہ آپ جو ہے پیسے کے لیے ہیں لیکن یہاں پہ آپ ایک بہت شاندار لیڈر بن کے ابھرتے ہیں،
آتا تو یہاں پہ بندہ پیسہ کمانے کے لیے ہے، لیکن یہاں پہ بندہ جو ہے چند سالوں کے اندر سوسائٹی کو سرو کرنے والا بندہ بن جاتا ہے. جہاں پہ بندہ آتا تو ہے لینے کے لیے، لیکن چند سالوں کے اندر یہ انڈسٹری جو ہے انسان کو دینے والا بنا دیتی ہے. اس کو بیسیکلی بیونڈ کہا جاتا ہے. بیونڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہیں وہ ٹارگٹ بھی اچیو ہو جائے، بلکہ اس ٹارگٹ سے کئی گنا زیادہ آپ اچیو کر لیں. اس کو بیونڈ کہتے ہیں. یہ دنیا کے اندر ایک نیا پروفیشن ہے، ایک نیا پیشہ ہے، ایک نیا زبردست قسم کی پلیٹ فارم ہے. لو کاسٹ اینڈ نو، یہ آپ جو ہے لو کاسٹ، آپ تھوڑے سے پیسوں سے اس کو شروع کرتے ہیں. نو ہائی ٹیک انڈسٹری، یہ دنیا کے اندر ہائی ٹیکنالوجی انڈسٹری ہے، اور اس کے اندر آپ جو ہے لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے کتنا شاندار کام ہے. ہم عام زندگی کے اندر، میں سرکاری جاب کرتا تھا تو میں وہاں پہ کسی اور بندے کو بھرتی نہیں کروا سکتا تھا، میں کسی اور بندے کی وہاں پہ بینیفٹ نہیں دے سکتا تھا. لیکن کتنا خوبصورت سسٹم ہے کہ اس سسٹم میں آنے والا کوئی بھی بندہ ہے اس کو یہ سسٹم انڈسٹری الاؤ کرتی ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو انوائٹ کر کے ان کی زندگی کو بھی چینج کرنا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی بینیفٹ پہنچانا ہے. تو ورک فرام ہوم آپ گھر سے شروع کریں گے اینڈ ارن ہائی انکم تھرو پارٹ ٹائم جاب. آپ اس کو پارٹ ٹائم کام کر کے ہائی انکم حاصل کر کے اپنی لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری بیونڈ دا بزنس. اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ اور زبردست بات ہے آپ کے لیے، اس کو سمجھنا ہے. بیونڈ کا مطلب آپ کو کیا؟ بیونڈ کا میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کر دیا کہ آپ پیسے کے لیے آئے ہیں، آپ جہاں کاروبار کرنے کے لیے ہیں، آپ جب پیسے کمانے کے لیے آئے ہیں. لیکن پیسہ صرف نہیں ملے گا یہاں پہ. کیا ملے گا؟ نمبر 1 پرسنل ڈیولپمنٹ ہوگی. آج یہ ہمارا لمحہ فکریہ بھی ہے اور یہ پریشانی کی بھی بات ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ادارہ، کوئی ایسا مجھے دکھا دیں کہ جو اس وقت جو ہے انسان کی جو شخصیت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اسپیشلی اگر ینگ جنریشن کو دیکھا جائے، کہ جو ہماری شخصیت کے اسپیکٹس ہیں، جو پہلو ہیں، ایک ہی وقت میں سارے اسپیکٹ کو ڈیولپ کیا جاتا ہو. کوئی ایسا جو ہے دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر آپ کو ادارہ نظر نہیں آئے گا. یہ وہ انڈسٹری ہے جو کہ پرسنل ڈیولپمنٹ سب سے پہلے لائف چینجنگ بزنس سکول. آپ اس کو صرف بزنس نہیں کرنے کے لیے آئیں گے، بلکہ یہ ایک سکول ہے جو کہ بزنس سکول ہے، جو کہ آپ کو پیسہ کمانے کا یعنی کہ فائنینشیل ایجوکیشن دے کے آپ کو فائنینشیل فریڈم کی طرف لے کے آئے گا. اس کو کہتے ہیں لائف چینجنگ بزنس سکول. تو یہ بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو سسٹم کے اندر انڈسٹری میں آ چکے ہیں، آپ یہاں پہ بیسیکلی ایک بزنس سکول میں آ چکے ہیں. آپ جس سوسائٹی سے، جس آپ فیملی سے، جس آپ جو آپ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے، جس سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یہاں پہ اس انڈسٹری میں آپ آ چکے ہیں. تو یہ بیسیکلی مطلب کیا ہے کہ آپ بزنس سکول میں آ چکے ہیں. سکول کا مطلب کیا ہے کہ آپ نئی چیز ایک سیکھنے لگے ہیں، آپ ایک ایسی نئی چیز سیکھنے لگے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا، دماغ کو چینج کرنا. مائنڈ سیٹ ہمارا پچھلے جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے جاب کا، چھوٹے چھوٹے کاموں کا، خرچوں کا، ان چیزوں کا بنا ہوا ہے. لیکن یہ بزنس سکول آپ کی لائف کو چینج کر کے رکھ دے گا، آپ کی سوچ کو چینج کر دے گا، آپ کی چھوٹی سوچ سے آپ کو بڑی سوچ کی طرف لے کے آئے گا. دوسرے نمبر پہ جو چیز ہے، یہاں پہ ایٹیچیوڈ ڈیولپمنٹ ہوگی. ایٹیچیوڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے، ایٹیچیوڈ بیسیکلی جو ہے یہاں پہ اگر میں بات کروں تو ایٹیچیوڈ بیسیکلی واسٹ میننگ میں آتا ہے. جو انسان کا انٹرنل بیہیویئر ہوتا ہے، انسان کا جو اندر کا رویہ ہوتا ہے، اس کو بیسیکلی ایٹیچیوڈ کہا جاتا ہے. یہاں پہ ریسیپروکل ایٹیچیوڈ ہے. ریسیپروکل ایٹیچیوڈ کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ اس سسٹم کے اندر آپ لوگوں کو دینے والے ہوں گے، یعنی کہ بینیفٹس دیں گے. جب انسان کسی کو بینیفٹ دیتا ہے تو اللہ کی ذات جو ہے انسان کو اس کا اجر بھی دیتی ہے اور بینیفٹ بھی دیتی ہے. تو یہاں پہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، اور آپ کا عام ایٹیچیوڈ سے آپ ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ کی طرف آئیں گے. اور اس کے بعد آپ کے اندر موجود سکلز جو ہیں، ڈیفینیٹلی اللہ کی ذات نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، میں نے انسان کو ایک بہترین شکل و صورت دے کے دنیا میں بھیجا ہے. انسان کے اندر موجود ہیں لیڈرشپ سکلز، انسان کے اندر موجود ہیں قائدانہ صلاحیتیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ چونکہ اچھا پلیٹ فارم جب نہیں ملتا تو انسان کی لیڈرشپ سکل جو ہیں وہ دب جاتی ہیں. تو آپ سب جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، آپ تمام لوگوں کے اندر اللہ پاک نے سکلز رکھی ہیں اور لیڈرشپ سکلز رکھی ہیں. ان لیڈرشپ سکل جو ہیں ان کو باہر نکالنا ہے، ان کو پالش کرنا ہے، تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے آپ ایک لیڈنگ رول ادا کر سکیں. تو لیڈنگ رول ادا کرنے کے لیے آپ کو ایک مینٹور کی ضرورت ہے، ایک سسٹم کی ضرورت ہے. یقین جانیے جن لوگوں نے آپ کو انوائٹ کیا ہے وہ آپ کے شاندار مینٹور ہیں، وہ آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے.
اور یہ جو ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری ہے اس میں اتنی پاور ہے کہ آپ کے اندر موجود جتنی بھی سکلز ہیں انشاءاللہ نکھر کے سامنے آئیں گی. ایک عام شخص جو ہے وہ ایک شخصیت بن کے معاشرے کے اندر، اپنی فیملی کے اندر، لوگوں کے اندر ایک لیڈنگ رول ادا کر رہا ہوگا. اس کے اندر کمیونیکیشن سکل آپ کی بڑھے گی، لوگوں کے ساتھ روابط کیسے کرنے ہیں، لوگوں کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، ایک پڑھے لکھے بندے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، ان پڑھ کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، ایک الیکٹریشین یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے انٹرپرسنل سکل یہ ڈیولپ ہوں گی، پیپل سکل جس کو کہا جاتا ہے، بزنس اور انویسٹمنٹ کی سکلز آپ کے اندر پیدا ہوں گی کہ آپ نے انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے، بزنس کاروبار کو کیسے آگے پروموٹ کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیکسٹ آگے ٹائم مینجمنٹ سکلز، آپ کے اندر ٹائم مینجمنٹ سکل جو ہے وہ بھی آئیں گے کہ آپ نے ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے. ٹائم مین دیکھیں آج ٹائم کا سب سے بڑا پرابلم ہے، بہت سارے لوگ میکسیمم، پہلے بھی میں نے بات کی ہے کہ بہت سارے لوگ دبئی میں جاتے ہیں، مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور فیملی کو بھول جاتے ہیں، ان کو اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے. بہت سارے لوگ فورن کنٹریز میں جاتے ہیں، فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے. بہت سارے لوگ جابز کرتے ہیں، لوکل جابز ہیں، لوکل بزنس ہے، فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں. ٹائم مینجمنٹ ان کے اندر سکل نہیں ہے کہ ہم نے بزنس کو کتنا، میں نے ابھی اب 7 اسپیکٹ کی بات کی ہے، تو ہم نے 7 اسپیکٹ مین کہ ہم نے ہیلتھ کو کیسے ٹائم دینا. آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھ لیں، آپ وہ پیسہ کمانے کے لیے چل پڑے، پیسے کی دوڑ میں لگ پڑے، لیکن پرابلم یہ آیا کہ وہ ہیلتھ کو بھول گئے. تو ٹائم مینجمنٹ سکلز آپ کے اندر ڈیولپ کی جائیں گی. اور سب سے زبردست بات جو ہے وہ بات یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے اندر گول اورینٹڈ نہیں بنایا جاتا. گول اورینٹڈ ہمیں نہیں بنایا جاتا. ہمیں زندگی میں کبھی یہ ٹارگٹ نہیں دیا جاتا. ہمارے والدین نے کبھی ٹارگٹ نہیں دیا. ہمارے آپ دیکھیں دنیا پاکستان میں بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو اپنے بچوں کو شروع سے ٹارگٹ دیتی ہیں کہ اتنا آپ نے کام کرنا ہے، آپ کو اس کا یہ بینیفٹ ملے گا، آپ کو ہم یہ ایوارڈز دیں گے. تو ہمیں تو بچپن میں ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. اس انڈسٹری کی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ گول اورینٹڈ بنائے گی، اور گول اورینٹڈ بندہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتا. ہمیشہ مایوس اور باتیں کرنے والا، دوسروں پہ باتیں کرنے والا ہمیشہ وہ بندہ ہوتا ہے جس کے کوئی گول نہیں ہوتے. کیونکہ وجہ کیا ہے کہ جب آپ گول بنا لیتے ہیں تو آپ کی تو نظریں آپ کی گول کے اوپر ہیں. آپ کو ٹائم ہی نہیں ہے لیفٹ رائٹ دیکھنے کا. جس کے گول نہیں ہے وہ لیفٹ دیکھے گا، رائٹ دیکھے گا، ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ فرسٹریشن کا شکار ہوں گے، ڈس اپوائنٹ ہوں گے، مایوس ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں انسان کی زندگی جو ہے ایک عام سی زندگی گزرے گی اور پریشانی والی زندگی گزرے گی. تو جی اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری جو ہے یہ آپ کو یہاں پہ گول سیٹ کرنا بھی سکھائے گی کہ آپ نے شارٹ ٹرم گول کیسے سیٹ کرنے ہیں، مڈ ٹرم گول کیسے سیٹ کرنے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے لانگ ٹرم گول کیسے سیٹ کرنے ہیں. جب آپ اپنے گول سیٹ کر لیتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی ٹارگیٹڈ ہو جاتی ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، آپ کا ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ گول کی طرف لے کے جائے گا. تو یہ ڈیولپمنٹ صرف ایک انڈسٹری اس وقت دنیا کے اندر کر رہی ہے، اس کا نام ہے ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری. اس کے بعد سیلنگ سکلز آپ کے اندر آئیں گی. اوور کمنگ پرسنل فیئر، یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انسان کی زندگی میں کوئی بھی چیز اچیو کرنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ نمبر 1 ہے فیئر، خوف. خوف ایک ایسی خود پالی ہوئی ایک چیز ہے انسان کے اندر جو انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے، انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے اور انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ خوف جو ہے انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتا. آپ نے خوف پہ قابو کیسے کرنا ہے، خوف کو کیسے، ہم نے فیئر کو پلیئر میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، ہم نے خوف کو ہم نے ٹارگٹ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، ہم نے خوف کو ڈریمز میں کیسے کنورٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری گائیڈ کرے گی. آپ کو جو ہے پراپر اس پہ گائیڈ لائن دی جائے گی. اور اس کے بعد ڈاؤٹس جو ہے یہ فیتھ کلر ہے. جو شک ہوتا ہے یہ یقین کو کھا جاتا ہے، کل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، شک جو ہے یہ بڑی یہ فیملیز کو تباہ کر دیتا ہے. ہوتی چھوٹی چیز ہے لیکن اتنے بڑے اس کے نیگیٹو ریزلٹ ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں بندے کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈسٹرکشن کا شکار ہو جاتی ہے، بربادی کا شکار ہو جاتی ہے. تو یہ وہ انڈسٹری ہے آپ کو سکھائے گی کہ اپنے ڈاؤٹس کو کیسے ختم کرنا ہے، اپنے شکوک و شبہات کو کیسے ختم کرنا ہے. لیک آف کانفیڈینس، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بہت ساری سکلز رکھتے ہیں، بہت ساری اپنا صلاحیتیں رکھتے ہیں، پرسنالٹی بھی اچھی ہے،
جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی سکلین بھی بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے آپ کی. اوکے سر، تھینک یو. تو لیک آف کانفیڈینس، تو کانفیڈینس کی سب سے بڑی ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ دو چیزیں پہلے بتا دی، ایک فیئر اور ڈاؤٹ. دوسری وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ لیک آف نالج. جب انسان کے پاس کسی چیز کے متعلقہ نالج کم ہوتا ہے تو وہ کانفیڈینس لوز کر جاتا ہے. یہ وہ چند میں نے بینیفٹس آپ کے سامنے رکھے، جو ابھی میں نے بینیفٹس کیے، یہ بینیفٹس ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اور میں یہ یقین سے بات کر سکتا ہوں، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت سارے میرے دوست ہیں، میری فیملیز کے لوگ ہیں جو بہت اچھی اچھی یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں. یقین جانے ان سکلز کے اندر یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، کوئی یونیورسٹی ان کو ایٹ دی سیم ٹائم پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں کر رہی. اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ آپ کی کمپنی، آپ کا ادارہ اور آپ کی انڈسٹری کر رہی ہے. تو یہ ان تمام چیزوں میں آپ کی ڈیولپمنٹ ہوگی. اس کے بعد جو ہے آگے جو ہے ابھی ہم چل رہے ہیں ڈائریکٹ سیلنگ بیونڈ دا بزنس، یہی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے. کمیونٹی بلڈنگ. کمیونٹی بڑا شاندار کی چیز ہے جی کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ، جو لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں اکیلا محسوس کرتا ہوں، الون ہوں، اور میں جو ہے اپنی شیئرنگ کرنا چاہتا ہوں، میرے اندر موجود چیزیں ہیں میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس دوست نہیں ہے، فرینڈ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کو آنکھیں بند کر کے جوائن کر لے. یہاں پہ آپ کی ایک ایسی کمیونٹی ڈیولپ ہوگی، ایک ایسی آپ کا ایک ہلکا احباب ہوگا کہ جس میں آپ جو ہے نہ صرف پیسہ کمائیں گے، بلکہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ آپ دیکھ لیں گے چند دنوں کے اندر اور چند سالوں کے اندر کہ آپ جو ہے آپ کا اتنا دل لگے گا کہ آپ اپنے دل کی باتیں بھی شیئر کر رہے ہوں گے، اور آپ کی جو آپ کے سپانسرز ہیں، جو آپ کی اپ لائنز ہیں، جو آپ کے مینٹور ہیں، وہ آپ کے ساتھ چل رہے ہوں گے، آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ چل رہی ہوگی. تو اس کے نتیجے میں آپ کی جو مزید لیڈرشپ سکلز ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہوں گی. تو یہاں پہ ایک کمیونٹی آپ کی بنے گی، آپ کمیونٹی کے اندر جائیں گے. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے، یہاں پہ دولت کی تقسیم ہے. دولت کی تقسیم کا مطلب یہ ہے دنیا کے اندر دو بیسیکلی جو ہے، ایک کیپٹلزم ہے، ایک سوشلزم ہے. بیسیکلی جو چیز سوشلزم ہے کہ جس میں ہر بندے کو پارٹنر بنایا جائے، ہر بندے کو بینیفٹ ہو. دیکھیے دنیا آج جو ہے کیپٹلزم سے نکل کے سوشلزم کی طرف آ رہی ہے. آپ اگر دیکھتے ہیں یہ سرمایہ دارانہ جو سوچ ہے، جو فیوڈل لا جو ہیں، یہ جو سرمایہ دار ہیں، ان کا سوچ یہ ہوتی ہے کہ پیسہ سارا اکٹھا کیا جائے، اپنے طرف آئے. لیکن دنیا میں ان لوگوں نے نام بھی کمایا اور مرنے کے بعد زندہ بھی ہیں جنہوں نے خوشیوں کو اور جنہوں نے دولت کو تقسیم کیا ہے لوگوں کے اندر. تو یہ ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے. ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کیا ہے کہ یہاں پہ بیسیکلی جو ہے عام زندگی کے اندر جو گیم چلتی ہے، وہ جو گیم ہے وہ ایک دوسرے کو ہرانا ہے، خود جیتنا ہے. زیرو سم گیم. زیرو سم گیم کہتے ہیں کہ میں جیتوں آپ ہاریں، آپ جیتے میں ہاروں. یعنی کہ دو جب کوئی گیم کریں گے، کرکٹ کھیلیں گے تو ایک ٹیم ہارے گی دوسری جاتی ہے، اس کو زیرو سم گیم کہا جاتا ہے. آج دنیا زیرو سم گیم سے نکل کے ون اینڈ ون کی پالیسی کی طرف آ گئی ہے. ون اینڈ ون کا مطلب کیا ہے؟ ون اینڈ ون کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیتیں گے تو میں جیتوں گا، آپ ہاریں گے تو میں ہاروں گا. آج دنیا میں اب چائنا کو اگر دیکھیں تو چائنا بیسیکلی اس پالیسی کے اوپر جو ہے وہ کاربند ہے. تو آج دنیا میں بڑے بڑے کنٹریز آپ دیکھیں جو اس وقت پوری دنیا میں سپر کنٹریز ملک کہلاتے ہیں، انہوں نے دنیا میں جب یہ سوچ رکھی کہ ہم نے جیتنا ہے، دوسروں کو ہرانا ہے، اس کے نتیجے میں ہار انہیں کو ملی. تو یہ خوبصورت بات ہے ڈائریکٹ سیلنگ کی کہ یہاں پہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے. ڈسٹریبیوشن کا جہاں پہ دولت تقسیم ہوتی ہے، جہاں پہ ہر بندہ اپنی ایفرٹس کا جو ہے وہ چاہے کیوں نہیں کسی لیول پہ بھی ہے وہ اپنی ایفرٹس کا پیسہ کمائے گا اور برابر تقسیم ہوگی. یہاں پہ گلوبل پارٹنرشپ ہے، وہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. جوائن لوکلی انجوائے گلوبلی. آپ اس سسٹم میں پوری دنیا میں اپنے پارٹنر جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. سوشل کیپٹل، اور یہ آگے اس پہ مزید بات بھی ہوگی. ٹیم ورک ہے یہاں پہ، اور کریشن آف ویلیو جنریشن، ویلیوبل جنریشن. کل سر صبح ٹریننگ میں بھی سر بات کر رہے تھے، رانا طارق جاوید صاحب، کہ ہم نے ایک ایسی جنریشن تیار کرنی ہے، وہ جنریشن ویلیوبل ہو، جن کی شخصیت کی ویلیو ہو. وہ دنیا میں کسی شعبے میں جائیں تو ان کو ویلکم کیا جائے. سوری ٹو سے، معذرت کے ساتھ، آپ دیکھ لیں برے صغیر کے اندر جو جنریشن ہم بنا رہے ہیں، ہم میکسیمم لیبر پیدا کر رہے ہیں. پورے یورپ میں دیکھ لیں، سعودیہ میں دیکھ لیں، دبئی میں میکسیمم جو لیبر ہے وہ ہم پیدا کر کے دے رہے ہیں. تو یہ ویلیویبل جنریشن نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا فوکس ویلیو کے اوپر نہیں ہے، ہمارا فوکس ورک کے اوپر ہے. تو یہ وہ واحد انڈسٹری ہے کہ ایک عام بندے کو لیبر نہیں بنا رہی، بلکہ اس کی ویلیوز کو بلڈ کر کے ایک معاشرے کا ایک شاندار پرسنل شخصیت بنا رہی ہے. تو یہاں پہ سسٹم میں ویلیویبل جو ہے
وہ جنریشن بنے گی، آپ عام شخص سے لیڈر کی طرف آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آنے والی ہماری نسلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر کلیدی کردار ادا کریں گی. اور ویلیویبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا، ہم یہ کہیں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا، تو یہ ویلیویبل ایک بات ہوتی ہے. ہم تنقید کرنے والے بننے کے بجائے ہم تعمیری سوچ والے بن جائیں، ہم جو ہے لوگوں پہ بات کرنے والے کرنے کے بجائے ہم جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں کہ ہم اس ملک کے لیے کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اب ویلیویبل جو ہے جنریشن اس کو کہا جاتا ہے. ابھی جیسے ایک بہت زبردست سر طارق صاحب نے اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے پودے لگائے پورے پاکستان میں اور پورے اسلام آباد کے اندر، اور ہمیں بھی اس چیز پہ لگا دیا کہ اب ہمیں بھی سمجھ آ گئی کہ ہم نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے سوسائٹی کے اندر. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس انڈسٹری کے تھرو ہم ایک ویلیویبل جنریشن بھی آگے تیار کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آگے جو ہے رائزنگ نیشن اکانومی. رائزنگ نیشن اکانومی کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ آپ سب سے پہلے جو ہے ایک ایسی نیشن بلڈ کریں گے جس سے ان کی لوگوں کی اکانومی بڑھے گی، اور ساتھ ساتھ ایسٹ بلڈ کریں گے. یہاں پہ جو ایسٹ ہے وہ اتنا شاندار ایسٹ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. ویلدی پیپلز کا ایک ایسٹ بلڈ ہوگا. میں نے جب اس سسٹم کو جوائن کیا تو اکیلا تھا، آج میرا 28-29 ہزار لوگ ہیں میرے نیٹ ورک کے اندر. اسی کے ساتھ ساتھ میرے سینئر حافظ عزیز صاحب، ان کے نیٹ ورک میں 2 لاکھ کا ان کا ایسٹ ہے. رانا طارق صاحب کا 10 لاکھ سے زیادہ ایسٹ ہے. تو یہاں پہ ایک شاندار زبردست اور ریلائبل آپ ایسٹ بلڈ کریں گے. ان امپلائمنٹ ریڈکشن، بے روزگاری کا خاتمہ. میں یہ بڑے یقین سے بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے سیاستدان آئے اور پاکستان میں حکمرانیاں کرتے ہیں، اس بیس کے اوپر آ کے الیکشن جیتے ہیں کہ ہم مختلف جابز دیں گے، غربت کو ختم کریں گے. آپ دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں انہوں نے یہ بات کی. میں یہ بات کرتا ہوں ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری، اس کے اندر اتنی پاور ہے، 1 کروڑ نہیں، یہ 10 کروڑ لوگوں کو بھی جو ہے جہاں پہ باروزگار کیا جا سکتا ہے، ایک باعزت روزگار دیا جا سکتا ہے. یہ اس انڈسٹری کے اندر اتنی ورتھ ہے. یہ سی نہیں ہے، یہ سمندر نہیں ہے، یہ اوشن ہے. یہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ اس کے اندر جو ہے جس کے اندر پاور ہے وہ اس کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے. اور پاور کس چیز کی؟ خوابوں کی پاور، ڈریم کی پاور، جو ڈیئر ٹو چیلنج، جو چیلنج کو قبول کرنے کا دلیری رکھتا ہے. اور اس کے علاوہ پاورٹی ریڈکشن، اس میں سے غربت کو، جب بے روزگاری ختم ہوگی تو غربت آٹومیٹیکلی ختم ہوگی، اور اس کے ذریعے آپ اپنا نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا کے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو بینیفٹ پہنچا سکتے ہیں. اگلا اس کا بینیفٹ یہ ہے، ابھی بینیفٹس پہ بات ہو رہی ہے، نالج ٹرانسفر. اتنا شاندار یہ بزنس ہے کہ یہاں پہ سیم ٹو سیم نالج ٹرانسفر ہوتا ہے. یعنی کہ جو میں سیکھا میں آپ کے تک پہنچا رہا ہوں. آپ جو آگے سینئر آئیں گے، آپ آگے ٹریننگ دیکھیں گے، آگے بڑے بڑے لیڈر آ رہے ہیں، پاکستان کے ٹاپ لیڈرز آ رہے ہیں یہاں پہ جو آپ کے ساتھ آگے آپ کو ٹریننگ دیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا نالج جب آپ تک پہنچے گا تو آپ مینٹلی ریلیکس فیل کریں گے. 2 چیزیں یاد رکھیے گا، ایک ہوتی ہے فزیکلی ڈائٹ، ایک ہوتی ہے مینٹل ڈائٹ. انسان کی جو شخصیت بنتی ہے، اس میں جو انسان جو ہے شخص سے شخصیت میں کنورٹ ہوتا ہے، لیڈرشپ سکلز آتی ہیں، وہ مینٹل ڈائٹ سے آتی ہیں. اگر دیکھا جائے 90% سر ہماری جو مینٹل ڈائٹ ہے وہ نیگیٹو ہے. اور یہاں پہ جو نالج ٹرانسفر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس نالج ٹرانسفر ہو رہا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ نالج کس قسم کا ٹرانسفر ہو رہا ہے، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے علم نافع. یعنی کہ وہ علم جو نفع دینے والا ہو، فائدہ دینے والا ہو. تو یہاں پہ نالج ٹرانسفر بھی ہوگا تھرو یور اپ لائن، تھرو یور جینیئر سسٹم، تھرو یور کمپنی. تو یہاں پہ انڈسٹری نالج ملے گا، ای کامرس کا نالج ملے گا، پروڈکٹ کا نالج ملے گا، مارکیٹنگ پلان کا نالج ملے گا. تو آپ جب نالج لیں گے آپ کانفیڈنٹ فیل کریں گے. اور جہاں تک ہم نے مکمل کی آج کی ہماری ٹریننگ، اور یہ لاسٹ میں کنکلوژن ہے. کنکلوژن کیا ہے آج کی ٹریننگ کا؟ کنکلوژن یہ نکلا کہ ہم نے فرسٹ آف آل نمبر 1 جو ہے، فرسٹ آف آل بی کنسسٹنٹ. سب سے پہلے ہم نے کیا رہنا ہے جی؟ ہم نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. دنیا میں وہی لوگ کامیاب ہوئی ہیں، انہی لوگوں کی سکسیس مقدر بنی ہے، انہی لوگوں نے معاشرے کے اندر ایک ایسا رول ادا کیا ہے کہ جو مثال بن گیا ہے، جو نمبر 1 پہ کنسسٹنٹ تھے. کنسسٹنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے کسی کام کو مسلسل کرنا، لگاتار رہنا، اس میں موجود رہنا، کنسسٹنٹ. اور کنسسٹنٹ کے بعد دوسرا ہے بی پرسسٹنٹ. پرسسٹنٹ کا بیسیکلی مطلب تو ہوتا ہے مستقل مزاج ہی ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ نے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹنا جب تک آپ نے جو خواب لکھے ہیں ان کو حاصل نہیں کر لیتے، ان کو اچیو نہیں کر لیتے. اپنے خوابوں کو اچیو کرنے سے پیچھے نہ ہٹنا، اس کو پرسسٹنٹ کہتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے
बी टीचेबल। बी टीचेबल का मतलब है जो सीखा है वो आगे सिखा दें, जो सीखा है वो सिखा दें, अपने पास नॉलेज ना रखें। हमेशा वही नॉलेज जो है मुआशरे के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है, जो डुप्लीकेट हो जाता है। तो आपने यहाँ कंसिस्टेंट रहना है, परसिस्टेंट रहना है, और बी टीचेबल, जो सीखा है उसको ईमानदारी और इखलास के साथ आगे लोगों तक पहुंचा देना है, अपनी टीमों तक पहुंचा देना है, अपने जानने वाले लोगों तक पहुंचा देना है। लोगों का काम इतराज करना है। अगर लोगों की तरफ देखोगे तो अपनी मंजिल ओझल हो जाएगी आंखों से। अगर लोगों की तरफ देखोगे तो मंजिल आंखों से ओझल हो जाएगी। अगर मंजिल को देखोगे तो आज करने वाले इतराज लोग जो हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके पीछे चलेंगे और आपको फॉलो करेंगे और कल आपकी मिसालें दे रहे होंगे। तो आप अपने ख्वाबों के साथ सिंसीयर होके इस इंडस्ट्री के जरिए आप जो है कामयाबी हासिल कर सकते हैं। टू सी द फुल बेनिफिट ऑफ दिस इंडस्ट्री। आप फुल बेनिफिट्स कब भी ले सकते हैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर ब्रदर एंड सिस्टर आप इन्वॉल्व होंगे, इसके अंदर इंटरनलाइज होंगे, इसके अंदर मुकम्मल दाखिल होंगे, इसको समझेंगे, और जब इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह मुकद्दर जो है वो कामयाबी मिलेगी। ये इस वक्त दुनिया का वो जदीद सिस्टम है, वो जदीद सिस्टम है जो आपको कामयाबी, सक्सेस, ख्वाबों को पूरा करने की तरफ लेके जाएगा। डोंट डिस्ट्रैक्टेड बाय पीपल। लोगों की वजह से अपने आप को तबाह बर्बाद नहीं करना। हाँ, इंडस्ट्री अब आप, अल्लाह की जात ने आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से आज मुतारफ करवाया है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री से आपको मुतारफ करवा दिया गया है। आज डिसीजन आपके हाथ में है। दुनिया में कामयाब लोग डिसीजन कर लेते हैं और फिर फैसला करते, ये उनका डिसीजन जो होता है फिर वो साबित करते हैं कि जो मैंने डिसीजन किया था वो शानदार डिसीजन था, जबरदस्त डिसीजन था। जब मैंने काम का आगाज किया तो बहुत सारी रिजेक्शन, बहुत सारी रुकावटों का सामना आया, लेकिन मैंने फैसला किया था कि रिजेक्शन को नहीं देखना, बल्कि जो मेरी खूबसूरत मंजिल है मैंने उसको देखना है। अल्हम्दुलिल्लाह उस मंजिल को भी अचीव भी किया और इस लेवल तक पहुंचे। आज आपकी बारी है, आज आपने इस लेवल तक पहुंचना है। हम आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद हैं, हम आपकी गाइडलाइन के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, हम आपको प्रॉपर जो है जो आगे लेके चलेंगे। वो कहते हैं पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो इंसान जब पेवस्ता रहता है, जो टहनी शजर के साथ रहती है, अगर उसके ऊपर खजान भी हो लेकिन वो पर उम्मीद होती है कि उसके ऊपर बाहर आती है, और यकीनन आती है, फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं और लोग उससे इंजॉय करते हैं। एक बात याद रखिएगा, आप इंशाल्लाह ताला एक फलदार दरख्त बनने जा रहे हैं, और जो फलदार दरख्त होता है उसको पत्थर भी लगते हैं, उसको लोग जो है उसके ऊपर जो है उससे फल तोड़ते भी हैं। तो आपने देने वाला बनना है। इंशाल्लाह ताला आप एक बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे। सी यू एट दी टॉप। हम आपको टॉप पे देखना चाहते हैं, हम आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो पॉलिसी है वो विन एंड विन की पॉलिसी है। हम जो है आपके बेनिफिट्स की यहाँ पे बात करेंगे, और बेनिफिट्स की क्यों बात करेंगे कि हमारा मिशन और हमारा विजन क्या है कि हमने पाकिस्तान से बेरोजगारी और हमने गुर्बत का खात्मा करना है और एक कामयाब शख्स बनना है। ये थी आज की ट्रेनिंग, जो आज के एनडीओ का फर्स्ट टॉपिक मैंने मुकम्मल किया। दौरान ट्रेनिंग कोई चीज़ बुरी लगी हो तो माजरत, अच्छी लगी हो दो में जरूर याद रखिएगा। एक शेर मुझे खुद मोटिवेट करता है, मैं वो पढ़ता हूँ, लास्ट में वो आपकी नजर करूंगा। शायर ने कहा था कि रख तू हौसला कि वो दिन भी आएगा। हमारे यहाँ मसला प्रॉब्लम ये है कि हम हौसला हार जाते हैं। हम चंद इसको बेसिकली अंग्रेजी में कहते हैं टेम्परेरी डिफीट्स। टेम्परेरी डिफीट्स का मतलब होता है आर्जी मुश्किलात या आर्जी शिकस्त। जब इंसान को आर्जी मुश्किलात आती हैं तो इंसान वापसी की तरफ चलता है। इंसान जो है वो क्योंकि वो अपने ड्रीम के साथ कमिटेड नहीं होता है, इंटरेस्टेड जरूर होता है लेकिन कमिटेड नहीं होता, तो इंसान को क्या करना है, टेम्परेरी डिफीट्स का मुकाबला करना है। तो फिर आप परमानेंट सक्सेस की तरफ चले जाएंगे। जिस दिन आपके अंदर ये हौसला, ये हिम्मत आ गई कि आपने टेम्परेरी डिफीट का मुकाबला कर लिया, तो इंशाल्लाह ताला परमानेंट सक्सेस आपकी मुकद्दर बनेगी, और ऐसी सक्सेस होगी जो स्टेबल होगी, जो आपकी नस्लों को भी आजाद करेगी। ऐसे लोगों के लिए शायर ने कहा था कि रख तू हौसला कि वो दिन भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर आएगा, थक हार के रुक ना जाना ए मंजिल के मुसाफिर, यहाँ पे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। आपके सुनने का बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।
سکلین بھی بہت اچھا سیشن کیا ماشاءاللہ، آپ نے بہت کمپریہنسو سیشن کیا. تو میں ویٹ کر رہا تھا ایم سی مصفی بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ غلام مصطفیٰ مصفی بھائی.